39 साला अरीस खान जिम में रनिंग मशीन पर दौड़ लगा रहा था। उसके मसामों से पानी की तरह पसीना बह रहा था और गोरी रंगत सुल हो रही थी। मामू जान, कहाँ हैं आप? उसकी भांजी रुमैसा की आवाज़ सुनाई थी तो वो धीमा सा मुस्कुराता हुआ मशीन से उतरा। तब तक रुमैसा अंदर आकर उसे खश्मगी निगाहों से देखने लगी। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है मामू जान, अब अभी तक तैयार नहीं हुए। मैंने आपसे फोन पर कहा भी था कि मुझे आपके साथ बाजार जाना है। वो झंझला के बोली। 20 साला रुमैसा ने ठनक कर कहा, अच्छा मेरी प्यारी स्कूलिया, जाओ तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। और रुमैसा का माथा चूमते हुए बोला और फिर अपने रूम की जाने पड़ गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो उसकी बहन फराह सोफे पर बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे, तुम अभी तक यहीं पर हो? पता है ना, रुमैसा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका होगा। फराह ने अफसोस से कहा, आप ही बता दीजिए क्या किया करो, आपकी बेटी मुझे ठीक से जीने ही नहीं देती। अब बंदा पूछे मेरा शॉपिंग मॉल में क्या काम हाथ धोगी। अब तुमने हामी उससे भरी है तो अब वो तुम्हें देकर ही जाएगी। खैर छोड़ो ये सब। ये देखो, शुभ्रा आपा ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, लड़कियां बहुत प्यारी हैं। फराह ने उसकी तरफ तस्वीरें बढ़ाते हुए कहा तो उसने बेदारी से उन्हें देखा। नॉट अगेन आपा, आप जानती हैं ना मुझे ये शादी जैसे झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना। और मेरी आज़ादी छीनने पर क्यों तुली हुई हैं आप? मैं आपको ऐसे खुश नजर नहीं आता? वो मुंह बना कर बोला, 40 साल के होने वाले हो, कुछ तो शर्म कर लो। तुम्हारी भांजी भी मंगनी कर रही है मगर अजीब हरकतें हैं तुम्हारी। फराह ने गुस्से से कहा, हाँ तो मैंने कौन सा मना किया उसे शादी करने से? लेकिन मेरी शादी को भूल जाए, मैं नहीं शादी करने वाला। वो मुंह बनाकर बोलता हुआ बाहर की जाने बढ़ा। क्यों नहीं भूल जाते उसे? उस जैसी लड़कियां खाद खाद का पानी पीती हैं। तुम पता नहीं कब समझोगे। उसे तुमसे अमीर मिला और उसने उसका हाथ थाम लिया, चली गई और तुम्हारे अंदर जुनून पैदा कर दिया कि तुम बहुत अमीर बनोगे। अब बन गए ना अमीर, अब कर लो शादी। फराह की बाल पर उसकी मुट्ठियां खींच गई और लहू गोया दिमाग में ठोकरें मार रहा था। आप मुझे वो सब दोबारा याद करवाती हैं, आपको पता है ना मुझे तकलीफ होती है उसके जिक्र से। वो तलाक कहचे में बोला, और क्या कहूँ मैं, मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ये हालत। वो नागवारी से बोल, आपा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा खुश ही रहूँगा। प्लीज़ इस टॉपिक पर बात नहीं होगी, बाय। वो कहते हुए बाहर की जानिब लपका और पीछे फराह कुटती रह गई। आज से 13 साल पहले उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई, उसकी यूनिवर्सिटी फेलो मारिया। दोस्ती से बढ़ के कुछ रिश्ता था दोनों में, जहाँ होते थे इकट्ठे होते थे। इन्हीं दिनों से नया नया बिजनेस भी स्टार्ट किया था और बिजनेस के लिए जिस शख्स ने उसे इन्वेस्ट करना था, मारिया ने उसी शख्स का हाथ थाम लिया और उसे बीच राह में छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उसे बेस्ट हासिल करने का हक है। और जैसे अरीस खान को भी जुनून चढ़ गया कि वो अब उस शख्स से ज़्यादा अमीर बनकर दिखाएगा, और फिर वो बन दे गया। आज उसका बिजनेस की आज उसका बिजनेस की दुनिया में एक नाम था। वो एज अ डायरेक्टर, एज अ फैशन डिज़ाइनर हर जगह राज कर रहा था। एक मामूली सी बुटीक से शुरू होने वाला काम अब उसका कई मुल्कों तक फैला था। मगर जो 10 साल पहले जख्म लगा था दिल पर, वो आज पिटाता था। शादी के नाम से ही भागता था। बज़ाहिर वो खुश नज़र आता था, मगर वो जानती थी कि एक बहन होने के नाते उसका भाई कितना तन्हा है। 39 साल का होने के बावजूद भी वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा यंग दिखता था। और वैसे भी अमीर तरीन इंसान की 39 साल उम्र भी किसी को ऐप नहीं लगती। उसके लिए इस उम्र में भी रोमांसा जितनी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, मगर वो कोई हाथ पल्ला ही नहीं पकड़ाता था। तो वो सोफे के बड़े प्रोफर से बैठी थी। कबशा कब से सोच रही थी कि उसके पास जाकर पैसे मांगे या ना मांगे। कबशा हिम्मत मुश्तमे करते हुए उसके पास आई है। क्या बात है? उसे सर उठाए बकाया पूछा। आपी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों, खैरियत है? उसकी आपी ने अगला सवाल पूछा। कॉलेज की फीस जमा करवानी है। वो उंगलियां चुटकाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, अपने जीजू से ले लो। अपनी आपी की बात कर उसका रंग जैसे जैड पड़ गया। आप खुद ही लेकर दे दीजिए मुझे। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? भाई जैसा है तुम्हारे, जैसे मुझसे मांग सकती हो तो वैसे उनसे भी मांग सकती हो। जाओ जाकर ले लो। शाबाश। वो स्टडी रूम में है। अपनी आप ही की बात पर वो मरे मरे कदमों से स्टडी रूम की जाने पड़ी। मजबूरी भी थी, क्या करती, लेकिन दिल अजीब सा हो रहा था। दरवाज़ा नोक किया और अंदर दासो कुड़ी तो सगार पीते हुए फरहाद ने से सर से पैर तक बेबाकी से देखा। वो जैसे खुद में सिमट गई और अपनी चादर को और मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। क्या बात है हमारी साली साहिबा को, क्या काम पड़ गया हमसे, वरना तो हमें देखते ही राह बदल देती हैं। फरहाद उठकर पास आते ही बोला और आहिस्ता से इसको रुखसार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो तड़प
तड़प कर पीछे हुई। आप ही ने भेजा है, पैसे चाहिए थे मुझे। तो कपाते लोगों से बोली, दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? फरहाद की बात पर उसके अंदर नफरत की तेज जहर दौड़ी। आप प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, मेरे भाई जैसे हैं आप। और अपिया को अगर आपकी हरकत का पता चला तो वो टूट जाएगी। बहुत मोहब्बत करती हैं वो आपसे। वो लब कुचलते हुए बोली, ओह मत किया करो ऐसे। तुम्हारी ये झुकी हुई निगाहें मुझे बेचैन कर दे दिया। और जो तुम लब चबाती हो ना, ओ कायाम बढ़ाती हो। मेरा दिल तुम्हारी कुर्बत के लिए तरसता है, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता। देखूं को तुम्हें ये सब पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक देकर तुमसे निकाह कर लेता हूँ। बताओ मुझे कब करोगे? देखो मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही है, तुम्हें छूने को दिल चाहता है मेरा। उसके कान में जहर उगल रहा था और वो पूरी जान से लरज उठी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कहते हुए बाहर जाने लगी, जब उसने उसे खींच कर दीवार से लगाया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंट दिया। वो उसे धक्का देने की कोशिश में हलकान हो रही थी कि बमुश्किल उसे पीछे धकेल कर उसने बाहिर की तरफ दौड़ लगा दी और फरहाद ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। वो महज 19 साल की थी और 3 साल पहले उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, तो उसकी बहन उसे तनहा होने की वजह से अपने पास ले आई। मगर ये 3 साल उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। उसके अपने बहनोई की उस पर नज़र ख़राब थी। हालांकि वो कोशिश करती थी कि उस शख्स के सामने ना आए। उसे शुरू से ही उस शख्स की गलीज़ निगाहों से बहुत डर लगता था। वो भले अपनी बहन से छोटी थी, मगर उसके अंदर न जाने कौन सी ऐसी हिस्स थी कि वो मर्द की हवस भरी निगाह को पहचान जाती थी और अपनी बहन से यकसर मुख्तलिफ थी। और इसीलिए फरहाद उसके पीछे दीवाना हुआ फिर रहा था। वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए कई बार उसे उकसा चुका था, मगर वो उससे कहीं कतरा कर किसी तरह निकल जाती थी। और आज तो हद ही पार हो गई थी। आज तो वो शख्स उससे ज़बरदस्ती करने पर उतर आया था और इस चीज़ ने कब्शा की जैसे जान ही निकाल ली थी। उस घुटन ज़दा घर से बाहर निकल के रोती हुई सड़क पर चली जा रही थी। इर्द गिर्द का उसे कोई होश नहीं था, यहाँ तक कि सामने आती गाड़ी भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वो गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसके टायर जोर से सड़क पर चिड़चिड़ाए। फिर एक शख्स गुस्से से बाहर निकला, आर यू मैड? तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली क्यों सामने आने के लिए, इडियट? वो शख्स उसमें गुस्सा हो रहा था, मगर उसके हवाज साथ छोड़ते चले गए और वो ज़मीन पर गिरती चली गई। उसे जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में गई। कुछ ही देर के बाद वही शख्स जो उस पर चिल्ला रहा था अंदर दाखिल हुआ। कैसी हैं आप? 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स काफ़ी हैंडसम लग रहा था। कब्शा ने होले से सर हिला दिया। प्लीज़ आप मुझे बताएंगी अब कि आपके घर वालों को इत्तला कैसे दूँ आप हॉस्पिटल में हैं? देख के मोहतरमा रात हो गई है, मैं शाम से आपके साथ हॉस्पिटल में आऊँ और मुझे अपने घर भी जाना है। मेरी भांजी की शादी है और उसकी तैयारियां करनी है, वरना वो मुझे जान से मार डालेगी। वो शख्स चंचलाता हुआ सा बोला था, मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो लड़की हिचकियों से रोते हुए बोली। तो अरीज के चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उभर आए। अरे कोई तो होगा आपका। अब की बार वो नरमी से बोला, नहीं है, मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हो गया है और न किसी के घर में रहती थी और उन्होंने मुझे आज निकाल दिया है। न जाने वो कैसे झूठ बोलती, यहाँ तक कि उस झूठ के क्या नताइज होंगे ये भी नहीं जानती थी। मगर वो अपनी बहन के उस दरिंदा सिर्फ शोहर से बचना चाहती थी, या शायद अपनी बहन के घर को बचाना चाहती थी। उसे नहीं मालूम था कि यहाँ से वो कहाँ जाएगी, मगर ये तो कन्फर्म था कि वो अब उस घर में अब जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका था। पहले तो सिर्फ डके छुपे अंदाज में उस तरह की हरकतें करता था, मगर आज उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और कल वो उसकी इज्जत लूट भी सकता था, क्योंकि अक्सर औकात उसकी बहन अपनी किसी पार्टीज में मशरूफ़ रहती थी और वो तनहा घर हुआ करती थी। और अब उसे अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए कदम उठाना पड़ा। वो लड़की जो कभी झूठ नहीं बोलती थी, आज एतमाद से झूठ बोल रही थी। मगर अब क्या करती वो भी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, इस बात का उसे अंदाज़ा था। ओह सो सैड। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए, उस शख्स ने पूछा। आप मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दीजिए प्लीज़, वो सर झुकाए बोली। उसकी बेबसी पर न जाने क्यों आरिश को तरस आया। अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं। नहीं, मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकती। आप प्लीज़ मुझे किसी दारुल अमान का बता दीजिए, मैं वहाँ चली जाऊँगी, या फिर किसी हॉस्टल का। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ना भी है। अगर आप मुझ पर एक एहसान करें तो आप मुझे किसी ऐसे हॉस्टल का पता बता दें जो सस्ता पड़े, और इसके अलावा कोई छोटी मोटी जॉब भी
جس سے میں اپنی فیس اور ہاسٹل کی فیس ادا کر سکوں۔ اسے نہ جانے شخص کی آنکھوں میں اخلاص نظر آیا تھا یا کچھ اور، مگر وہ اپنی پرابلم کا سلوشن اسی سے چاہ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ آپ کے پاس ایک دوسرا آپشن دیا، میرے گھر میں آپ انیکسی میں رہ سکتے ہیں، کرائے پر، کرایہ دیتی رہیے گا۔ اور ہاں، میں آپ کا ڈر سمجھ رہا ہوں، شاید آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرے، پر یقین کیجیے آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے گھر میں میری بھانجی اور میری آبا بھی رہتے ہیں، اب اگر چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں، میں ان سے ملوا دیتا ہوں آپ کو، اور وہاں آپ انیکسی میں آرام سے رہ کر میرے گھر کے کام کو سنبھال سکتی ہیں، ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیے گا۔ عریض خان کی بات پر وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوب گئی، مگر وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر اعتبار کر لے، مگر اس کے بہنوئی نے جو اس کے ساتھ کر دیا تھا، اس کے بعد وہ دنیا کی کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں تو کہا کرتی تھی کہ اس کا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کا بہنوئی بھی اس کا بھائی ہے، کیا بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ تو بہنوں کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں، مگر وہ تو لٹیرا تھا۔ اگر وہ اس طرح کا تھا کہ دنیا کو کوئی بھی مرد دھوکے باز ہو سکتا ہے، یہ شخص ضرور مجھے بہانے سے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ میرے ساتھ وہی سب کر سکے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ابھی میں فی الحال ہاسپٹل میں ہوں، میں صبح تک آپ کو بتا دوں گی۔ اس سر جھکائے آہستہ سے بولی، میں صبح چکر لگا لوں گا، پھر آپ مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ عریض خان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ مجھے اس شخص کے آنے سے پہلے اس ہاسپٹل سے نکل کر کسی دارالامان یا ہاسٹل میں پناہ لینی ہوگی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میں پھر سے مصیبت میں پھنسنے والی ہوں؟ یہ شخص مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دل میں خوف زدہ خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ پھر رات کے پہر وہ خود کو چادر سے ڈھانپے ہوئے ہاسپٹل سے نکل، اس کے ایک دوست تھی ندھت، اس کے گھر پہنچی۔ آدھی رات میں ندھت بھی اسے دیکھ کر حیران تھی، اور اس کے والدین بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر اس کی بائی کی نگاہیں نہ جانے کیوں اپنے جسم کے آر بار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ندھت کے منت سماجت کرنے کے بعد اس کے والدین اسے رکھنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ وہ ندھت کے ساتھ اس کے کمرے میں آ کے، پلیز مجھے صبح ہی کسی ہاسٹل وغیرہ میں چھوڑ دینا، اور میری جاب کا بھی کچھ کر دو۔ وہ آہستہ سے بولے، ہاں ٹھیک ہے، میرا بھائی نا ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے، کوئی آن لائن کمپنی ہے، تو میں ان سے تمہاری بات کروا دوں گی، وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ ندھت نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہاسٹل جانے سے پہلے وہ اسے اپنی نوکری کا انتظام کرنا تھا، اس سے اگلے ہی دن ندھت نے اپنے بھائی سے بات کی، اور اس کے بھائی نے کہا کہ کمپنی کے سی ای او سے ملنا ہے تو وہ رات کو تیار رہے، اور پارٹی میں وہ اس سے ملاقات کروا دے گا۔ پلیز ندھت، میں اکیلی تمہارے بھائی کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ پلیز تم بھی چلو نا، کلب چلتے ہوئے بولی۔ اوہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہر کوئی تمہارے بہنوئی جیسا بے غیرت نہیں ہوتا، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، پلیز اب جلدی سے یہ میرا سوٹ پہن لینا، اب چلے جاؤ، ورنہ بھیا ناراض ہو جائیں گے کہ تمہاری خاطر انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی ہے اور تم اس طرح کی اب باتیں کر رہے ہو، اور میں تمہارے ساتھ ضرور جاتی، لیکن مجھے بھی اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے پلیز، ندھت نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ رات کو وہ وقاص کے ساتھ ایک ہوٹل میں پہنچی تھی، وہاں مرد زیادہ تھے عورتیں کم، اور جو عورتیں تھیں وہ بھی آدھے ننگے لباس میں تھی۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں وقاص بھائی؟ صبر کرو، کچھ دیر میں تمہاری ملاقات سی ای او سے کروا دیتا ہوں، ان کے دفتر میں جا کر ملاقات کرنی ہوگی، وہ بس ابھی فارغ ہو جائیں گے پھر ہمیں بلا لیں گے، وقاص نے کہا، اور پھر ایک لڑکی کی جانب بڑھ گیا اور اس کے کمر میں ہار ڈالے ڈانس کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وقاص اس کے پاس آیا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، مگر وہاں بالکل بھی دفتر جیسا ماحول نہیں تھا۔ ایک بیڈ لگا تھا اور سامنے صوفہ تھا، جہاں پر دو شخص ہاتھوں میں مشروب لیے اسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سر، یہی ہے وہ لڑکی جس کی میں نے تصویر آپ کو دکھائی تھی، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے، جتنی مرضی راتیں گزارے۔ وقاص کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس شخص نے ایک نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور وقاص کی طرف پھینکی۔ وقاص بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بہن جیسی ہوں، وہ تڑپ کر وقاص کا باتو پکڑتے ہوئے بولی، مگر اسے زور سے دبکا دیتا ہوا بیڈ پر گرا کر نوٹوں کی گڈی کو چونتا ہوا باہر کی جانے بڑھ گیا۔ شراب میں دھت دونوں میں سے ایک شخص اس کے قریب آیا اور اسے تھامنا چاہا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، وہ کراہ کر زمین پر گرا اور وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی۔ دوسرا شخص بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے کھینچ کر اپنی طرف کرنا چاہا تو کپشا نے اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ ڈالا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چیختا ہوا پیچھے ہٹا
اور کپشا کی چادر بھی زمین پر سو گئی، مگر اس وقت اسے چادر کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ باہر کی جانب بھاگی۔ وہ راہداری میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سامنے آتے وجود سے ٹکرا گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پوس ہوتی، وہ شخص اسے نرمی سے باہوں میں تھام گیا۔ عریض خان کو اپنے سامنے دیکھ کر جیسے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، وہ جلدی سے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ پلیز مجھے بچا لیجیے، وہ التجا کرتی ہوئی بولی تو عریض نے سامنے سے آتے ہی ان دونوں مردوں کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا، پھر ارد گرد کچھ تلاش کرنے لگا اور اسے وہاں رکھا ہوا پیتل کا واز نظر آیا۔ وہ انہی کے ساتھ انہیں مارتے ہوئے ادموا کر چکا تھا۔ چلو میرے ساتھ، وہ بولتا ہوا اسے بعد اس سے تھامے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے کی جانب اترا۔ وہ بس اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ باہر آ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود بھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ پہن لو، وہ نگاہیں چراتا اپنا بورڈ اتار کر اس کی طرف بڑھا گیا۔ کپشا نے چپ چاپ اس کوٹ کو تھام لیا اور اسے پہن کر مشغول نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جس کی نگاہوں میں دوسرے لوگوں کی طرح ہوس نہیں تھی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ اس معاشرے سے لڑ لیں گی آپ؟ اسی ڈر کی وجہ سے میں آپ کو اپنی انیکسی میں رکھنے کی بات کر رہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے گھر میں اکیلا نہیں ہوتا، میری بہن اور میری بھانجی بھی ہوتی ہے، اور نہ ہی میں نے آپ کو اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ میں انیکسی آپ کو دے رہا تھا کرائے پر، اگر آپ تو چوروں کی طرح ہاسپٹل سے ہی بھاگے، مجھ پر اعتماد کر لیتی تو اب یہ نہ ہوتا۔ اگر میں وقت پر یہاں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ آپ شاید محفوظ بھی نہ رہتی، وہ طلاق لہجے میں بولا۔ نہیں کر سکتی میں اعتبار کسی مرد پر، نہیں کر سکتی اعتبار۔ مجھے ان لوگوں نے لوٹا ہے جو میرے اپنے ہیں۔ جانتے ہیں مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میری دوست کا بھائی، اس کے گھر میں بھی بہن تھی، مگر اس نے میری ذرا سے بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر میں آپ پر کیوں اعتبار کروں؟ کیا پتا آپ کی بھی اس کے پیچھے کوئی سازش ہو، کیا پتا آپ کو بھی میرے جسم کی ہوس ہو۔ شٹ اپ، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ میں اپنے کردار کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ خود کو کوئی پاک باز نہیں کہہ رہا، مگر مجھے عورت کی عزت کرنا آتی ہے۔ خیر، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ جائیں گی یا نہیں۔ اگر نہیں جانا چاہتی تو موسٹ ویلکم، 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، سوچ لیجیے گا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، اگر نہ کہیں گی تو اپنی گاڑی زن سے اڑاتا ہوا یہاں سے چلا جاؤں گا، اور آپ جس کے ساتھ مرضی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا کہ ایک دم سے کپشا نے اس کے بازو کو تھامتے ہوئے روکا۔ آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ کپشا کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ او ہلو، کیا میں پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ جیسے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا، ویسے میں بھی تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیا پتا تم میرے کسی دشمن کی ایجنٹ کو اور مجھے برباد کرنے کے ارادے سے بار بار مجھ سے ٹکرا رہی ہو، اور شادی کرنے کی آڑ میں مجھے کوئی نقصان پہنچا دو تو؟ وہ منہ بنا کر بولا، میں شادی کو صرف کاغذی رکھوں گی، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں صرف اپنی عزت کی حفاظت چاہتی۔ اگر آپ تھوڑی عزت بھی لوٹنا چاہیں گے تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے محرم ہیں، میں پرسکون رہ سکوں گی۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، لڑکی تمہارا دماغ خراب ہے، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنے والا۔ چلو تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں، میرے ایک جاننے والے ان کا ہاسٹل ہے۔ اسے جھٹک کر بولا، نہیں میں کہیں نہیں جانا چاہتی، ہم مجھ سے شادی کر لیجیے پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں اتار کی، آر یو میڈ؟ تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو، میں نے تمہاری مدد کیا کرتی، تم تو میری جان کو ہی آ گئی ہو۔ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرتی، میں 40 سال کا مرد ہوں، تم سے دگنی عمر کا، کچھ تو شرم کر لو۔ جا کر اپنا کام کرو بی بی، مجھ سے نہیں یہ ہوتا۔ میں زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میری لائف پلان میں شادی جیسا لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ منہ بناتا ہوا اس کا ہاتھ جھٹکتا گاڑی کی جانب پڑ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی، اس کے پاس سے زن سے گاڑی کو اڑاتا ہوا نکل گیا۔ وہ اونچی آواز سے چیخیں مار مار سلونے لگی کہ ارد گرد سے گزرتے لوگ بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عریض گاڑی لے کر کچھ دور گیا، پھر ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ کچھ پل وہ سوچتا رہا، ابھی گاڑی کو واپس موڑا تو وہ لڑکی ابھی تک وہیں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سکیے رو رہی تھی۔ گاڑی رکنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اتر کر باہر آیا۔ چلو مسجد چلتے ہیں، صرف شرعی لحاظ سے یہ نکاح ہوگا، قانونی لحاظ سے نہ میں اس نکاح کو نام دوں گا اور نہ ہی ہمارا نکاح سرٹیفکیٹ بنے گا۔ ارے تم مجھے بلیک میل کرنے پر آگے دو، اس لیے اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ عریض خان نے کندھے اچکا کر کہا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس شہر کی ایک مشہور مسجد میں سے لے آیا، وہاں مولوی صاحب سے بات کی
تو انہوں نے فوراً نکاح کا انتخاب کیا۔ وہیں پر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد عریض خان اسے لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ اب چور کے تم میری بیوی ہو تو میری انیکسی میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اطمینان سے یہاں اس فلیٹ میں رہ سکتی۔ میں یہاں پر صرف ہفتے کی رات کو آتا ہوں کیونکہ مجھے سنڈے کو بہت سارا سونا ہوتا ہے، اور میری بہن جی بہت تنگ کرتی ہیں کیونکہ انہیں میرا سونا بہت کھٹکتا ہے۔ بس پورا ہفتہ تم اطمینان سے رہا کرنا۔ عریض خان نے کہا تو وہ تشکر بری نگاہوں سے دیکھ لگی۔ اکیلے ڈر کا نہیں لگے گا؟ عریض خان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ان دنوں ہجوم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ شاید یہ تنہائی مجھے باز ہے۔ وہ جیسی لڑکی جو بادلوں کی کڑک کی آواز سے ماں کی آگوش میں چھپ جاتی تھی نا، وہ براتوں کو تنہا اپنی عزت بچانے کے لیے بھٹک کے پھر رہی ہے۔ ان چند دنوں میں نے اتنا غم دیکھ لیا ہے کہ شاید اب ڈر کو بھی مجھ سے ڈر لگنے لگو۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی، اور عریض خان محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا ڈر ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ فکر مت کرو، یہ وقت بھی کٹ جائے گا۔ میں نے بھی ایسا وقت دیکھا جب مجھے لگتا تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر پھر بھی میں جی رہا ہوں۔ آپ خود کے لیے بہت خوش بن۔ عریض خان نے سردہ مسکراہٹ سے کہا تو پہلی بار کبشہ نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کی کنپٹیوں سے ہلکے ہلکے بال سفید ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ بہت فٹ اور ہینڈسم تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ دروازے کو میں آٹومیٹک لاک باہر سے لگا رہا ہوں، اور صبح تم اندر سے اسے کھول سکتے ہو۔ اور ہاں، جہاں کہیں بھی جانا ہے نا مجھے بتا دینا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ عریض نے جاتے جاتے اسے تلقین کی۔ وہ رات کے گھر پہنچا تو فرح اسی کی منتظر تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تو؟ پتہ بھی ہے کب سے انتظار کر رہی ہوں میں تمہارا، وہ تب کر بولی۔ ریلیکس آپی، کیا ہو گیا؟ آپ کے دبئی جانے کا ہی انتظام کرا تھا، اسی سلسلے میں نکلا تھا۔ پہلی بار اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، ہو گیا کب ٹکٹ تم ہو؟ فرح نے پوچھا۔ جی ہو گیا، اگلے ہفتے آپ جا رہی ہیں اپنی بیٹی صاحبہ کے ساتھ، اور ڈیرو شاپنگ کر کے آئیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ او تھینک یو میرے پیارے سے مامو جا، آپ دنیا کے بیسٹ انسان ہیں، میری ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ تھینک یو، وہ عریض کے رخسار کو چنتے ہوئے بولی۔ اوکے پور، ویسے تمہارے منگیتر صاحب کے جانے کا انتظام نہیں کیا میں نے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تم نے آصف سے کھینچو ٹائپ انسان میں دیکھا کیا ہے؟ مجھے وہ تمہارا میکی نا بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ دیکھا نا ماما، پھر یہ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اچھا خاصا کماتا ہے آن لائن بزنس سے۔ آپ بھی تو تھوڑے سے ہی شروع ہوئے تھے نا، اور وہ بھی ایک دن آپ ہی کی طرح امیر بن جائے گا۔ اب مجھے چھیڑے مت، اور میں آپ سے بالکل بات نہیں کر رہی۔ آپ نے وکی کے جانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ میرے بغیر نہیں رہتا، رومیسا نے منہ بنا کر کہا۔ اللہ اللہ، کیسی لڑکی ہو یار تم، اپنے ماموں کو ڈانٹ رہی ہو، ایک غیر انسان کی اس ماموں کو جسے تمہارے لیے جان نشاور کر دی۔ بغیر نہیں ہے وہ بھی میرا اپنا بننے والا ہے۔ آپ کی اور ماما کے بعد وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن ایک بات ہے، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ تو میرے بیسٹ فرینڈ ہے نا۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو عریض خان ہلکا سا مسکراتا اس کے سر پر چپت رسید کر گیا۔ پھر وہ فرح سے اجازت لیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح جم کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان کبشہ کی جانب ہی تھا۔ وہ آج 8 بجے ہی تیار ہو کر نیچے آیا تو فرح نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ آج تو تمہیں آفس جلدی جانا تھا کیا؟ ہاں، وہ بس راستے میں ایک ضروری کام نپٹانا تھا، وہ نپٹا کر 9 بجے تک آفس چلا جاؤں، وہ اطمینان سے بولا۔ اچھا چلو بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے ناشتہ کر لوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں اس کی گاڑی فلیٹ کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کبشہ باہر لاؤنج کے صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ بنایا آپ نے؟ عریض نے پوچھا۔ فریج میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ انڈے بھی نہیں، وہ لب کچلتے ہوئے نم لہجے میں بولی تو عریض ایک دم سیدھا ہو گیا، اور اسے یاد آیا کہ وہ تو یہاں کھانا پکاتا ہی نہیں ہے، تو فریج میں کچھ بھی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے شرمندگی اور ملال نے آگے رہا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، میرے تو ذہن سے نکل گیا۔ میں ابھی اس سامان وغیرہ منگوا لیتا ہوں، اور اس سے پہلے میں ناشتہ آرڈر کرتا ہوں۔ یہ سامنے ہی ہوٹل ہے، ابھی آ جائے گا، عریض خان نے کہتے ہوئے فوڈ پانڈا سے نہ صرف ناشتہ منگوا لیا بلکہ ایک گروسری کا سامان بھی منگوا چکا تھا۔ آپ کو آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی نا، مجھے صرف ایک میسج کر دیجیے گا، میں فوراً وہاں بیٹھا ہوا آپ کو کہیں بھجوا دوں گا۔ آپ اپنا فون نمبر دیجیے، عریض خان نے کہا۔ میرے پاس فون نہیں ہے۔ واٹ؟ فون پہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ سرے سے تھا ہی نہیں، یا ان حادثات کے درمیان کہیں کھو دیا ہے؟ وہ اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کھو گیا تھا،
ओह अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं ये सिम निकाल देता हूँ, आप मेरा ये मोबाइल रखें, मैं दूसरा ले लूँगा। उसने कहते हुए अपना स्मार्टफोन निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। ये कैसे चलता है? मुझे नहीं आता चलाना। मेरे पास बटनों वाला था, वही इस्तेमाल करती थी। अब वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कंप्यूटर और लैपटॉप चला लेती थी। वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली तो अरीक महज उसे देख कर रह गया कि इस दौर में भी इस तरह की कोई लड़की हो सकती है। उसे वाकई ज़माने का पता नहीं था। अरीज उठकर उसके पास आया और उसे मोबाइल के फीचर्स वगैरह समझाने लगा। इतना मुश्किल नहीं है ये। जिस तरह आप लैपटॉप इस्तेमाल करती है ना, वैसे ही उसके अंदर फीचर्स हैं। बस इसके अंदर एक व्हाट्सएप होती है जहाँ से हम एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को पिक्स भी भेज सकते हैं। अरीज उसे बच्चों की तरह समझा रहा था और वो चुपचाप सीख रही थी और उसे जल्द ही समझ आ गई। कुछ ही देर में नाश्ता भी आ चुका था। उसने उठकर नाश्ता टेबल पर सजाया तो अरीज उठकर कुर्सी खींचता हुआ वहाँ बैठ गया। वो भी उसके पास वाली चेयर पर बैठी चुपचाप खाना खा रही थी। अरीज तो खाना खाते हुए बार बार उसकी जाने देख रहा था। न जाने क्यों आज उसे अलग सा एहसास हो रहा था, कुछ अपनाइयत का, कुछ इस्तेहकाक का। दिल में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई है जिस पर वो हक रखता है। फिर वो नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए चला गया। अगले 3-4 दिन उसके मसरूफ़ ही रहे थे और 3 दिन के बाद फ़राह और रुमैसा भी अपनी शॉपिंग के लिए दुबई चली गई। आज हफ्ते का दिन था और असर के बाद अपने मैनेजर को सारा काम समझाता सीधा अपने फ्लैट पर आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो आगे का मंजर देखकर थटक गया। टॉवल लपेटे कपशा सामने खड़ी गई। उसे देखकर सटपटा कर वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी और कुछ ही देर में वो कपड़े बदलकर बालों में यूं ही तोड़ियां लगाए बाहर आई तो वो एकदम धधक गया। उसकी पैंट शर्ट में मलबूस थी। फिर उसने अपने बालों को नरमी से आज़ाद किया। उसकी पुश्त पर बिखरे हुए नम बालों को देखकर जैसे अरीज खान वफूत रह गया। कैसी हैं आप? उसने बमुश्किल अपनी निगाहें चुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ और मुझे लगा था आप रात को आएंगे ज़्यादा देर लगाकर, तो इसीलिए मैं आपके आने से पहले नहाने वाली थी। वो मेरे पास वो ड्रेस नहीं था तो इसीलिए टॉवल बांधा था और अपना वो ड्रेस धोकर सुखाने वाली थी। और सॉरी, मैंने आपका ड्रेस पहन लिया। वो निगाहें झुकाए आहिस्ता से बोली। उसकी सादगी सीधी अरीस के दिल में उतर गई। मैंने आपसे कहा था ना, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बताइए। बहुत गलत बात है कबशा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके पास कपड़े नहीं है? वैसे मुझे ही ख्याल करना चाहिए था कि आपके पास कपड़े कैसे हो सकते हैं। और जनाब मेरे साथ ही तो आई थी, मेरा भी कोई हाल नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं अभी आपके लिए ड्रेसेस मंगवाता हूँ, उसने कहा। फिर जल्दी से अपनी बोतीज में फ़ोन करके अपने असिस्टेंट को रुमैसा की साइज़ के कपड़े बेचने को कहा। फिर अरी से फ़ोन बंद करने के बाद फ़ौरन से उसे देखा, जो कि उसकी शर्ट में नज़र भी नहीं आ रही थी। पैंट भी से काफ़ी ज़्यादा खुली थी और उसकी वेस्ट से उसने थाम रखा था। वो अपनी मुस्कुराहट सब करते हुए पास आया और अलमारी से बेल्ट निकाल कर शर्ट को पैंट के अंदर देकर उसने ऊपर से बेल्ट को कस दिया। सांस आ रहा है? वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाती जल्दी से हाँ में सर हिला के। उसकी हरकत पर वो हल्का सा कहकहा लगा गया। फिर दोबारा से इसका बेल्ट ढीला किया। मुझे पता नहीं था कि आप खाने में क्या लेते हैं, मैंने बनाया नहीं, अब बना लो। वो आहिस्ता से बोली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाज़ार से मंगवा लूँगा। मैं वैसे भी स्टीम वगैरह या कुछ और हल्का फुल्का लेता हूँ, डाइट पर रहता हूँ ना, इसी ये चटके नहीं लगा सकता। तुम भी बता दो तुमने क्या खाना है, मैं मंगवा दूंगा। वो आपसे तुम पर आ चुका था। नहीं, वो मैंने मिक्स दाल बखोई है, वही बना लूँगी। सीरियसली दाल? मैंने तो अरसा हो गया दाल नहीं खाई। चलो ऐसा करते हैं, आज ट्राई करते हैं। वो एकदम से बोला। ठीक है, मैं बनाती हूँ। वो कहती हुई बाहर की जाने बढ़ गई। वो इत्मीनान से नींद दराज होकर न्यूज़ सुन रहा था कि तभी 10 मिनट में वो अंदर आई और गर्मा गर्म चाय का कप इसके पास रखा। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तुम्हें कैसे पता चला मुझे इसकी तलब हो रही है? वो उठकर बैठते हुए बोला। बस ऐसे ही। वो महज कंधे उचकाते वापस पलट गई। चाय का एक घूंट लेते ही अरीस को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। ये बात सच थी, चाय मज़ेदार बहुत थी। कुछ देर के बाद वो उसके पीछे किचन में आया तो वो बालों को जूड़े में कैद किए सालन बनाने में मसरूफ़ थी और साथ ही उसके हाथ जल्दी जल्दी सलाद काटने में लगे थे। इसी वक्त बाहर की बेल हुई तो वो बाहर की जाने बढ़ा। उसका मैनेजर कपड़े लिए खड़ा था। उससे कपड़े लेकर दरवाज़ा बंद करता उसके पास आया। ये तुम्हारे कपड़े हैं, फारिग होकर चेंज कर लेना। ये कहकर वो किचन में पड़े हुए सोफे पर जा बैठा, मगर उसकी निगाहें बार बार किचन की जानिब उठ रही थी।
کچھ دیر کے بعد وہ فارغ ہو کر باہر آئے۔ میں فریش ہو کر کپڑے چینج کر لوں پھر کھانا لگاتی ہوں۔ ہاں ہاں، اطمینان سے تیار ہو جاؤ، ابھی کون سے زیادہ ٹائم ہوا ہے، عریض نے کہا تو وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے شاپنگ بیگز میں سے کپڑے نکالے تو ہر ایک سوٹ برانڈ کا تھا۔ اس نے ہلکے پرپل کلر کی لانگ شرٹ جس کے ساتھ ٹائی تھا وہ نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس ڈریس میں اس کی سفید رنگت جھگمگا اٹھی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو سلجھایا اور کلپ لگاتی ہوئی باہر آئی تو عریض نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ بنا میک اپ کے بھی وہ غصب اٹھا رہی تھی۔ کھانا لگاؤں؟ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے گھبرا کر اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ ہاں بالکل، جلدی سے لگا لو، عریض نے کہا تو وہ ٹیبل پر کھانا سجانے لگے۔ عریض منہ ہاتھ دھو کر بیٹھا تو ٹیبل پر بوائلڈ رائس، دال اور روٹی بھی تھی۔ اس نے اسے تھوڑی سی روٹی اور رائس ڈالے اور کھانے لگا۔ کھانا بہت لذیذ لگ رہا تھا۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے اس طرح کھانا کھایا تھا، ورنہ وہ چٹپٹے اور اس طرح کے کھانے سے دور ہی بھاگتا تھا۔ بہت مزے کا بنا، تمہارے ہاتھ میں واقعی جادو ہے۔ عریض نے اس کی تعریف کی تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ پہلی بار عریض نے اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے رخسار میں ہلکا سا گڑا نمودار ہوا اور عریض کا دل اس میں الجھ کر رہ گیا۔ دل چاہا کہ بے اختیار اسے چھو کر دیکھے، مگر اپنی سوچ پر لعنت بھیجتا ہوا وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی نگاہیں بار بار کپشا کی ہی منتظر تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں آئی۔ کچن سے بھی ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اٹھ کے باہر آیا تو ساتھ والے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ اور دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تو کپشا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی اسے دیکھتے ہی سیدھی ہو کر سر پر دوپٹہ لے لیا۔ میں آپ کا کمرے میں انتظار کر رہا تھا، آپ یہاں کیوں آ گئی؟ عریض نے پوچھا۔ وہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں ہی میں استعمال کر سکتی ہوں۔ ہم کون سا حقیقی میاں بیوی ہیں، کاغذی رشتہ ہے ہمارا، تو میں آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ عریض خان لب بھینچ کے رہ گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کمرے میں میرے پاس آ کر بیٹھیں تو؟ جی ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں، اٹھ کر چپل پہنتے ہوئے بولی۔ میں جو کہوں گا وہی کرتی رہو گی کیا؟ عریض خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، آپ کے لیے تو اپنی جان بھی قربان کرتی ہوں، آپ میرے محسن ہیں۔ جب پوری دنیا نے مجھے ٹھوکروں میں رکھا، آپ نے پناہ دی، تو میں اپنے محسن کی بات کیوں نہ مانوں؟ جان نہیں چاہیے تمہاری، لیکن جو چاہیے ہوگا وہ جس دن مانگوں گا دو گی، اور ہاں اس کے بعد بھی مجھ سے کسی چیز کی توقع مت رکھنا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ اس کے بعد میں تمہیں مکمل طور پر اپنا لوں گا تو یہ بات ذہن سے نکال دو۔ اس کی میں نے خیز بات پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کس چیز کو مانگنے کی بات کر رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ نہیں مانگوں گی، سوچ لو، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیت بدل جائے۔ اگر میں تمہیں اپنی زندگی سے نکل جانے کے لیے کہوں گا تو نکل جاؤ گی۔ اس سب کے بعد بھی وہ ہنوز اسی انداز میں بولا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اس کی بات پر عریض نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اسے نہ جانے اس کی یہ جی حضوری اچھی کیوں نہیں لگی تھی۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی سی تھامتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ عریض خان نے پھر اچانک اسے پیچھے دھکیلا اور ایک جھٹکے سے مڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ زور سے بند کیا اور گرنے سے انداز سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا من سلگ رہا تھا، دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نہیں عریض خان، تم اپنا دل نہیں ہار سکتے، وہ تم سے چھوٹی ہے، تمہاری بانجی سے بھی چھوٹی ہے، اس بانجی سے جسے تم اپنی بیٹی سمجھتے ہو۔ کچھ تو حیا کرو۔ اس کی ضمیر نے اسے ملامت کی، مگر دل بے اختیار ہو رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا نہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ پیار خود سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے جب شریعت اس کو اجازت دیتی ہے؟ اسلام میں ایسی کئی مثالیں گھری پڑی ہیں جہاں پر عمر کا فرق کیے بغیر شادی ہوئی اور اللہ نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی۔ وہ دل و دماغ کی جنگ میں پھنس چکا تھا۔ تھک کر اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا۔ دل کی کیفیت عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگلا دن بھی اس کا یوں ہی گزرا۔ اس کے سامنے چلتی پھرتی امتحان بنی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اسے کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، ایک رشتہ بدلنے سے اس کا نظریہ ہی بدل گیا۔ اس کے سامنے ہزاروں لڑکیاں چلتی پھرتی تھی، اس سے کبھی وہ محسوس نہیں ہوا جو حق اس لڑکی پر محسوس کر رہا تھا۔ دن سے رات ہو چکی تھی مگر دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات کو اسے چائے دینے کے لیے آئی تو عریض خان نے ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
اور اس کے چہرے کی حیا کی سرخی عریض خان کو چاروں شانے چت کر رہی تھی۔ چائے ختم کرنے کے بعد اسے کھینچ کر قریب تر کر کیا، اس کی آگوش میں سکری سمٹی سی کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں زور سے بند تھی۔ عریض خان نے بے اختیار ہو کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے، وہ تڑپ کر اس کے حساس سے نکلنے لگی۔ تم نے کہا تھا کہ میں جب تم سے یہ مانگوں گا تو مجھے دو گی، اب دور کی جا رہی ہو، مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے۔ عریض خان کی بوجھل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے لب کبشہ کے کانوں کو چھو رہے تھے۔ کبشہ کی جان جیسے لبوں پر آ گئی۔ میں جانتا ہوں میں ڈھیر عمر ہوں، مگر میرا دل جوان ہے۔ آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں چھوا اور نہ ہی یہ خواہش جاگی تھی، مگر تمہیں دیکھ کر میں کل رات سے چھونے کی خواہش رکھا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ ہمارے رشتے کا اثر ہے یا کچھ اور، مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر اس وقت میں نے اپنی خواہش پر بند باندھا تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ تمہیں شاید میری قربت تکلیف میں مبتلا کرے، اس کے لیے میں پہلے ہی سوری کرتا ہوں، مگر میں خود پر اختیار نہیں رکھتا۔ اسے پہلو میں لٹائے دھیرے دھیرے بول رہا تھا اور کبشہ تو آنکھیں بند کیے بس کانپے جا رہی تھی۔ پھر وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا پر حق جتاتا چلا گیا۔ اس کی پناہوں میں کبشہ بھی اپنی حواس کھو چکی تھی۔ وہ تو شاید اس شخص کو اسی دن اپنا دل دے چکی تھی جس دن اتنے سے اپنا نام دیا تھا۔ اس دن سے عریض خان کے علاوہ اس نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے آنے کی منتظر تھی اور یہ 2 دن کبشہ کے لیے سب سے بہترین دن تھے، اور یہ رات اس کے لیے ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی، کیونکہ اس کا محبوب شوہر اسے اپنی محبت سے معتبر کر رہا تھا۔ اگلی صبح عریض کی آنکھ پانی کے چھینٹے منہ پر پڑنے سے کھلی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو کبشہ اپنے بال جھٹک رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ آہستہ سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، مگر عریض خان کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو مروڑتے ہوئے کمر سے لپاتے اپنے قریب کیا۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، مجھے خود سے دور کرنے کی غلطی کبھی بھی نہیں، تم میری ملکیت اور مجھے تم پر پورا حق حاصل ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ گستاخیاں کرتا اس کی جان لوگوں پر لے آیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی گر جائے گی۔ اس کی حالت پر ترس کھاتے عریض خان نے اسے چھوڑا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کبشہ بھی اپنی دھڑکنوں کو سمیٹتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جب تک فریش ہو کر عریض خان آیا وہ انڈا بریڈ تیار کر چکی تھی۔ عریض خان ناشتہ کرنے کے بعد آفس نکل گیا۔ پھر اگلے کئی دن گزر چکے تھے۔ وہ ہر روز آتا، ہر رات اس پر حق جتاتا تھا، مگر ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور کبشہ کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے، ورنہ عریض خان کو اس جیسی عام سی لڑکی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر عریض خان نے اسے مزید اپنے قریب رکھنے کے لیے اسے اپنی پرسنل اسسٹنٹ کی جاب دے دی۔ گھر میں رمیسہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ماموں یار، میرے لیے کوئی لڑکی رکھ دو جو میرے سارے کام کر سکے۔ وہ آپ کی اسسٹنٹ ہے نا، میں نے اس دن دیکھی تھی، اسے پلیز بلانا۔ عریض خان اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ ارے اسے گھر سے اجازت نہیں ملے گی، تم چھوڑا نا، میں کسی اور لڑکی کو رکھ لوں گا۔ اسے نہ جانے یہ کیوں اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ اس طرح اس کے گھر میں آ کر نوکروں جیسے کام کرے۔ مجھے نہیں پتا ماموں، پلیز آپ اسی کو لاؤ نا یار، وہ لڑکی تھوڑی سی معصوم لگتی ہے۔ اب دیکھیے نا، مجھے مساج وغیرہ بھی کروانا ہے تو میں اس سے کروا لوں گی۔ رومیسا نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے وہ لڑکی کو اجازت نہیں ملے گی نا، اور ویسے بھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتی نا۔ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ فرح نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا۔ پیسے کی آفر کرو، ایسی لڑکیاں پیسوں کے پیچھے بھاگی چلی آتی ہیں۔ فرح کی بات پر وہ لب کھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ جھنجھلا کر بولتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن آفس میں اس نے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا تو وہ حیران رہی۔ آپ مجھے اپنے گھر کے لیے تو جانا چاہتے ہیں، آپ تو اس رشتے کو نہیں مانتے نا، وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں رشتے کے ناطے لے کر جا رہا ہوں؟ ملازمہ کی حیثیت سے جا رہی ہوں، میری بھانجی کی ملازمہ بن کر اس کے سارے کام وغیرہ کرنے ہیں، اسے تم پسند آ گئی ہو، عریض خان نے تلخ لہجے میں کہا تو کبشہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جو دیکھ کر عریض بے چین سا ہو گیا۔ بس شروع ہو جا رونا، یہی تمہیں آتا ہے نا؟ اسے نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو اس معصوم پر نکل رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ شام کو وہ تیار بیٹھی تھی اور عریض خان نے ڈرائیور کو بھیج کر اسے خان ہاؤس بلا لیا تھا، اور تب سے رمیسا نے اسے گنچکر بنایا ہوا تھا۔ کبھی اس سے کپڑے پیک کروا رہی ہے، کبھی اس سے پاؤں کا مساج کروا رہی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور۔
अरीस खान का दिल चाह रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। वो इस वक्त जिम रूम में पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच पा रहा था। वो सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा, मगर उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को कक्षा सोने के लिए जब सर्वेंट क्वार्टर जाने लगी तो अरीक खान ने से एक टोका, कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर तुम अनेक्सी में रह सकती हो। अरे अनेक्सी में क्यों रहेगी, हमारी मेहमान ठहरेंगे ना वहाँ, और ये मुलाजमा है, या यहाँ पैसा मिलेगा उसे जैसे दूसरे मुलाजिम है, ये उनसे अनोखी थोड़ी है। फरहा ने कहा, क्या हो गया आप ही आपको, वो नौकरानी नहीं है। सर नौकरानी ही तो, असिस्टेंट नौकरानी ही तो होती है, और आपने भी तो आज सुबह यही कहा था कि मैं मुलाजमा की हैसियत से यहाँ जा रही हूँ, तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर ही रहना चाहिए। वो आहिस्ता से बोली तो अरीक खान ने जोर से मुट्ठियाँ भींच ली। वो चुपचाप उठकर सर्वेंट क्वार्टर चली गई। बुआ माँ के पास वो चारपाई को चुपचाप लेती थी। कुछ देर के बाद उसका मोबाइल रिंग होने लगा। उसने उठाकर देखा तो अरीस की कॉल आ रही थी। उसने कॉल पिक करते हुए मोबाइल कान को लगाया। मेरे कमरे में कॉफ़ी लेकर आओ, दूसरी तरफ से हुक्म सुनाया गया। वो उठकर चप्पल पहनती ही बाहर जाने लगी कि बुआ माँ ने से पुकारा, कहाँ जा रही हैं बिटिया? बुआ माँ ने पूछा। वो साहब जी को कॉफ़ी पीनी है, उन्होंने कहा कॉफ़ी लेकर आओ। उसकी बात पर बुआ एकदम चौंकी। अरे साहब जी तो कॉफ़ी नहीं पीते रात के इस टाइम? बुआ माँ ने हैरानगी से कहा, शायद अब तलब हो रही होगी। वो आहिस्ता से बोली और चुपचाप बाहर निकल गई। अब बुआ माँ भी चुपके से उसके पीछे निकली। अभी वो लॉन्च में दाखिल हुई थी कि दोबारा उसका मोबाइल बजा। कॉफ़ी रहने दो, सीली मेरे कमरे में आओ। मोबाइल कान से लगाया तो अगला हुक्म सुनाई दिया। इस हुक्म के पीछे की सारी बात पर समझ चुकी थी कि तलब कॉफ़ी की नहीं उसकी थी। वो चुपचाप बोझल कदमों के साथ अरीस खान के कमरे की जाने बढ़ गई, और बुआ माँ की जीरक निगाहों ने उसके ओझल होने तक उसका इस ताक़ुब किया। फिर बुआ माँ चुपचाप वहाँ से वापस पलट गई। वो अरीस खान के कमरे में दाखिल हुई तो वो तोहफे पर नींद दरार तिगरट के कश लगा रहा था। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं था। कपशा लग कुचलते हुए पास आई। जी आपने बुलाया था? उसकी बात पर अरीफ खान ने के बाद से खींचते हुए एक झटके से उसे अपनी गोद में बिठाया। क्या बकवास की थी तुमने? क्यों बोला तुमने खुद को नौकरानी? उसके बालों को गुद्दी से जकड़ते हुए घर्रा कर बोला, नौकरानी को नौकरानी ही कहते हैं साहब जी। शट अप! वो उसके बाद के जवाब में धारा, और उसके बालों को मजीद मजबूती से जकड़ा के कपशा को ऐसा महसूस हुआ कि उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। मुझे हर्ट हो रहा है खान, उसने वो लफ्ज़ बोला जो उसे हमेशा बोलती है। तो अरीस खान का जैसे गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने कपशा के बालों को छोड़ते उसकी गर्दन में हाथ डाले, उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया और उसके लबों से अपनी तशनगी मिटाने लगा। फिर उसे गोद में उठाए बेड पर आया। वो आज भी अपना हक वसूल करना नहीं भूला था। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो पुरसुकून होकर सो गया, और कपशा अपने टूटते बदन को लेकर बाहर आए और सर्वेंट क्वार्टर में आकर चारपाई पर लेटती घुट घुट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ सुनने के बावजूद भी उठकर उसके करीब आकर बुआ माँ ने इसका हाल दरियाफ्त नहीं किया था, मगर उनका जहन कुछ और ही सोचने लगा था। अगली सुबह ही बुआ माँ ने जब फराह को सारी बात बताई तो फराह ने बेयकीनी से उन्हें देखा। क्या आप बात कर रही हैं बुआ? मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। खैर मैं खुद देख लूँगी, फराह ने सर झटक कर कहा और शाम के फंक्शन की तैयारी करने लगी। बाहर लॉन में बड़े वसी पैमाने पर मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था। रुमैसा माइयों की जोड़ी में बहुत हसीन लग रही थी। कुछ देर के बाद रुमैसा के ससुराल वाले आए, और वकास को उसके दुल्हा के रूप में देखकर जैसे रुमैसा के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, जैसे अपने सांसें रुकते ही महसूस हो रही थी। वो खुद को बमुश्किल संभालते वहाँ से अंदर आई, और अरीस खान का यूं आना देख लिया था। वो जल्दी से उसके पीछे आया तो वो सोफे पर बैठी कांप रही थी। कपशा क्या, वो इधर देखो मेरी तरफ। उसके कांपते वजूद को अपने अंदर समेटते हुए उसकी पीठ से हिलाते उसे पुरसुकून करने लगा। रुमैसा आप को बचा लीजिए, वो दरिंदा है, वही दरिंदा जो ऑनलाइन काम की आड़ में लड़के सप्लाई करता है। उसने मुझे भेजा था, उसी ने वो दिनों में अमीर हुआ है, वरना पहले वो एक मामूली से घर में रहते थे। मुझे नहीं पता इतनी जल्दी उनके पास पैसा कहाँ से आया था, मगर उस दिन जब उसने मुझे बेचा तो उन आदमियों ने उसे बहुत पैसा दिया था। वो हिचकियों के दरमियान बोले, और अरीस खान को लगा जैसे पूरे खान हाउस की छत उस पर आन गिरी हो। चलो मेरे साथ, उसने कहा, और कपशा का हाथ थामे बाहिर की जाने पाया। कपशा तुम यहाँ? जैसे ही अरीस खान ने उसे वहां लाकर खड़ा किया तो मिथत ने बेयकीनी से कहा। वकास के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था।
بتاؤ کبشا اس درندے کے بارے میں۔ عریض خان نے دھاڑ کر کہا، رومی یہ بہت گھٹیا انسان ہے، یہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی اور پھر سب بتاتی چلے گی، جسے سن کر ہر ایک چار مگولیاں کرنے لگا تھا۔ ارے بکواس کری، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے رومیسا، یہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں مائل نہیں ہونا تو اب مجھ پر ایسے الزام لگانے لگی ہے۔ ارے اس لڑکے کے پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، میرا یقین کرو۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ تو گھر سے بھاگی ہوئی ہے، اس کی بہن اور بہنوئی سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی آئے تھے۔ بیچاری کا اتنا برا حال ہے اس کی بہن کا، اس کی بہن پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لیکن اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسی کے مرد کے ساتھ چکر ہے، اور اسی کے چکر میں جو ہے اس نے گھر چھوڑ دیا۔ وقاص فراٹے سے جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، مدت بتا نا مجھے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مدت سے التجا کرتے ہوئے بولی۔ اور عریض خان سب کی انتہا پر تھا، مگر اس کے بہن اور بہنوئی کی بات سن کر وہ چونک اٹھا تھا۔ کیا کہوں میں، یہ بات تو سچ ہے نا کہ تم نے اپنا گھر چھوڑا ہے، تمہاری بہن تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، اب مجھے کیا پتا کہ تم نے کسی مرد کے چکر میں چھوڑا۔ یہ تو ہمیں وقاص بھائی کے منہ سے پتا چلا کہ تم کتنی بد کردار ہو۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو بدت؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں نے گھر کیوں چھوڑا تھا۔ تمہیں پتا ہے نا میرے بہنوئی نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی، میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ گئی تھی۔ وہ تڑپ کر بولی، مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں تمہاری بات میں ساتھ کیوں دوں؟ تم میرے معصوم سے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، خدا کا خوف کرو، تم بھی اور ایک عورت ہو۔ پلیز ایسا میرا یقین کرو، یہ بہت گھٹیا انسان ہے، اس کا ذریعہ معاش اچھا نہیں ہے، یہ عورتوں کو بیچتا ہے۔ بس بہت ہو گیا، وقاص کی ایک ایک بات سچی ہے، مجھے پتا ہے۔ کل رات تم میرے بھائی کے کمرے میں تھی، تم نے بھی بھائی کو نہیں چھوڑا، اور پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین بس واپی۔ ایک لفظ اور مت بولیے گا، اور نہ ہی میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت کروں گا، بیوی ہے یہ میری۔ وہ اتنی زور سے دھاڑ کر بولا کہ سب لوگ ساکت رہ گئے۔ تم نے شادی کر لی اور ہمیں کچھ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ہاں کر لی شادی میں نے، وہ ایک مجبور لڑکی تھی، رات کی تنہائی میں اپنی عزت کو بچانے کی خاطر بھاگتی پھر رہی تھی، اور اس کی بات جھوٹ نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا ہے نا کہ یہ تھا اس کی عزت کو کمال کرنے والا تو اس کی بات سچ ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، وہ کبشا کو باہوں میں لیتے ہوئے بولا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پولیس اندر داخل ہوئی۔ اریسٹ کرو اس گھٹیا آدمی کو، پولیس والے نے وقاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب، کہ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ آپ کا بیٹا لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہے، پورا پختہ ثبوت ملے ہیں، اور پولیس اس کی تلاش میں کئی دنوں سے تھی، اور آج یہ فائنلی مل گیا، پولیس والے نے تنزیہ انداز میں کہا، اور رومیسا جیسے وہیں دے گی۔ پھر پولیس وقاص کو گرفتار کر کے چلی گئی، اور مدت اس کی ماں جوڑیاں اٹھا اٹھا کر کبشا کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر کی گزری کہ ماریا اور اس کا شوہر فرحات اندر داخل ہوئے۔ کہاں ہے کبشا مدت؟ ماریا کی آواز پر کبشا کا رنگ فک ہو گیا، اور وہ وہیں عریف خان بھی ساکت ہو گیا۔ وہ بلا شبہ وہی تھی، اس کی محبت، بے غیرت بے حیا، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ماریا تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے مارنے لگی، پھر اس کی نگاہ عریس پر پڑی تو وہیں تھم گئی۔ دیکھ رہی تھی یہ جو آپ کو بڑی سچی لگ رہی ہے نا عریس صاحب، یہ ہے اس کی حقیقت، گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ مدت نے ایک کڑوی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنی ماں کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ عریس ایک جھٹکے سے مڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چلو میرے ساتھ، میں نہیں جاؤں گی، چلو، ماریا نے چلا کر کہا اور اس کے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اسے لے جانے لگی۔ خان، خان پلیز مجھے بچائیے، وہ چلا کر عری کو پکار رہی تھی، مگر وہ کمرہ بند کیے صوفے پر گرنے کے انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنے معصوم چہرے کے پیچھے اتنا بڑا جھوٹ، وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کنا ہوا۔ پوری رات اسی طرح خود کو کمرے میں معصور کیے ہوئے تھا۔ رومیسا بھی پوری رات روتی رہی تھی اور فرح بھی اس کے ساتھ روتی رہی۔ اگلی صبح میں اس پر سب کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو واپس لے آؤ، اس کی وجہ سے ہماری رومیسا کی زندگی خراب ہونے سے بچی ہے۔ مجھے وہ کہیں نہ کہیں سچی لگی ہے، اب تمہیں اس پر اعتبار کرتے ہوئے لے کر آنا چاہیے، وہ بیوی ہے تمہاری۔ فرح کی ایک بات اچھی تھی، جب وہ سچی بات ہوتی تھی اسے تسلیم بھی کرتی تھی۔ دھوکے باز لوگوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے آپا، لیکن عریس، اس کی عزت، مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے، اور اس کا ذکر تو بالکل نہیں سننا، آئندہ سے اس کا نام اس گھر میں نہیں لیا جائے گا، وہ کہتا ہوا غصے سے اٹھ کر باہر کی جانے بڑھ گیا۔ ماریا نے کبشا کو کمرے میں بند کر دیا تھا
وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، مگر ماریا پوری طرح فرحات کی باتوں میں آ چکی تھی، اور فرحات نے اس سے کہا تھا کہ وہ کسی مرد کے چکر میں تھی، اور جب فرحات نے اسے پکڑ لیا تو اس بات کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ گئی، اور ماریا نے اندھوں کی طرح فرحات پر بھروسہ کر لیا۔ میں پارٹی میں جا رہی ہوں فرحات، ملازمہ سے کہہ دینا کپشا کو کھانا بھیج دے، ماریا کہہ کر باہر کی جانب بڑھی، اور فرحات کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا تو کپشا جو گھٹنوں میں سر کیے بیٹھی تھی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو فرحات کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، اور فرحات نے اس کے قریب آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گونج دیا۔ فرحات اسے زور سے پٹکتے ہوئے اس پر جھکا اور اس کے گلے سے کھینچ کے کپڑوں کو پھاڑا، اور اس سے پہلے وہ اپنا شیطانی عمل کرتا کہ زور سے دروازے کو دھکا لگا اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ فرحات نے چونک کر دیکھا تو دروازے میں مٹھیاں بھیجے عریس کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے کالر سے پکڑتے اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ اسی قدر بری طرح مار رہا تھا کہ وہ نڈال ہو گیا، اور دروازے پہ کھڑی ماریا بس چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اپنا کریڈٹ کارڈ گھر میں بھول گئی تھی اور لینے کے لیے واپس آئی تھی کہ تبھی سے عریض خان دروازے سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا، اور اس کے پیچھے ہی وہ چلے آئی، اور آگے کے منظر نے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال لی تھی۔ اسے وہ سارے منظر یاد آئے جب کپشا ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے فرحات بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ ماریا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس بہن کی ذمہ داری اس کے والدین اس کو دے کر گئے تھے، وہ اس بہن کی حفاظت تک نہیں کر پائی تھی، اور اس کی بہن خود ہی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتی پھر رہی تھی۔ پلیز خان چھوڑ دیں انہیں، یہ مر جائیں گے، مر جانے دو اسے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں اسے آج جان سے مار کر ہی دم لوں گا، وہ کہتے ہوئے مسلسل اسے اپنی ٹھوکروں میں رکھ چکا تھا۔ پھر اچانک کپشا بے ہوش ہوتی زمین پر گری تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ ماریا اور عریس دونوں تیزی سے اس پر لپکے۔ یہ کپشا، ویک اپ میری جان، کیا ہوا ہے؟ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے تڑپ کر بولا، پلیز اسے ہاسپٹل لے کر چلیے۔ ماریا نے کہا تو اس نے ایک سرد نگاہ ماریا پر ڈالی، اپنے شوہر کو سنبھالو اور آئندہ سے میری بیوی سے ملنے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ تم جیسی لڑکی اسی جیسے گھٹیا انسان کو ڈسٹرب کرتی تھی، یہ تھی تمہاری چوائس جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ کڑی گھٹیا چوائس ہے تمہاری، اور تمہیں تمہاری بہن بتا رہی تھی نا کہ اس کی عزت کو خطرہ ہے، تو اس کی بات ماننی چاہیے تھی۔ تم نے اپنے شوہر کی سنی اور اسے پھر سے تنہا چھوڑ کر اپنی کٹی پارٹی میں جا رہی تھی۔ لعنت ہے تم جیسی عورت پر اور اس جیسے گھٹیا مرد پر بھی، وہ نفرت سے بولا، اور پھر کپشا کو اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ماریا گرنے کے انداز میں کراہتے ہوئے فرحات کے پاس بیٹھی۔ اتنا اعتبار کیا میں نے تم پر، تم نے کیا کیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارا بیٹا جو بورڈنگ میں ہے اسے تمہاری حرکت کا پتہ چلے گا تو کیا گزرے گی اس پر؟ کتنے گھٹیا انسان ہو۔ بہن بولتے تھے نا اسے بھی، اور بہن کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ درندگی کی سزا اس کے شوہر نے تمہیں دے دی، مگر میرے ساتھ جو تمہیں بے وفائی کی ہے نا، اس کی سزا میں دو گی۔ ماریا کہتے ہوئے اٹھی اور فروٹ نائف اٹھا کر اس کے قریب آئی، اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا وہ زور سے اس نائف کو اس کے سینے کے آر پار کر چکی تھی۔ پھر وہ زور زور سے اس پر وار کرنے لگی اور ساخت چیختی جا رہی تھی گویا نیند پاگل ہو چکی ہو۔ جیسے ہی اس کا جسم ساکت ہوا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ پھر اس نے اٹھ کر پولیس کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ عریس جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا۔ ڈاکٹر آ کر اس کا چیک اپ کر کے باہر آئے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا میری وائف کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ جی ہاں، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو، شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کی بات پر کا چہرہ کوئی سے کھل اٹھا تھا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ یا شیور، میں آپ کو میڈیسن لکھ کر دے دیتی ہوں، وہ پراپر طریقے سے دیجیے گا اور ان کی ڈائٹ کا بھی پورا دھیان کیجیے گا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا کمرے میں آیا تو کپشا بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ میری جان کیسی ہو؟ عریس خان نے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سینے سے لگا لیجیے خان، وہ تڑپ کر بولی تو عریس نے اسے آہستہ سے اپنے قریب کرتے تو خود نیند تو نیند تھی۔ آئی ایم سوری مائی لو، بہت مرا ہوں میں، مجھے تمہیں یہاں بیچنا نہیں چاہیے تھا، وہ غصے میں پاگل ہو گیا تھا کہ تم نے مجھ سے سچ چھپایا، لیکن پھر جب میں نے سوچا تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں پھر تم خطرے میں تو نہیں، اور وہی بات ہوئی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے آپ کو میرا محافظ بنایا ہے، جب بھی میں مصیبت میں پھنسی ہوں نا، آپ نے ہمیشہ مجھے اس مصیبت سے نکالا ہے۔
آپ سے بہت محبت کرتی ہوں خان، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی سینے سے لگی اقرار کر کے می ٹو مائی لو، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے خود میں بھینچے ہوئے بولا۔ اگر آپ دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ رومیسا نے چہک کر پوچھا تو وہ دونوں آہستہ سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ رومیسا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بکے کپشا کی طرف بڑھائے۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، بہت خوش ہوں آپ کے لیے مامو جان، وہ کہتے ہوئے عریض خان کے گلے لگ گئی۔ عریض خان نے بھی اس کا ماتھا چومتے ہوئے کپشا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ دل مطمئن تھے، محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ چھٹی لے کر گھر کے لیے نکل آئے۔ گھر پہنچے تو فرح نے ان کے استقبال کی تیاریاں کی ہوئی تھی۔ فرح بھی اس پر واری صدقے جا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں اپنے بھائی کے لیے اور اس کی ہونے والی اولاد کے لیے بھی، فرح نے کپشا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور پھر عریض کو اسے کمرے میں لے جانے کو بولا۔ عریض اسے باہوں میں اٹھائے پلٹا۔ ارے ماموں، بڑھاپے کا تقاضا ہے کہ ان کمر کو چپ نہ پڑ جائے، رومیسا نے مسکرا کر کہا۔ چپ رہو رومی کی بچی، اور خبردار تم نے میرا مذاق اڑایا تو ابھی تو میں بہت جوان ہوں، عریض خان نے تپتے ہوئے کہا اور قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اسے لے کے کمرے میں آیا اور اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تھینک یو میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی بن جانے کے لیے۔ اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ اگلی صبح ایک قیامت کپشا پر ٹوٹی تھی جب اسے معلوم ہو کہ ماریا نے اپنے شوہر کو قتل کرتے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جیسے بھی تھی وہ اس کی بہن، ہاں وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ضرور تھی، مگر یہ نہیں تھا کہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ پلیز مجھے اپیا سے ملنا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ عریض خان نے اس کی ملاقات کروانے کا سوچا۔ دونوں بہنیں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماریا کا رنگ بھی زرد لگ رہا تھا اور قیدی کے لباس میں دیکھ کر کپشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ سوری اپیا، خبردار تم نے سوری بولا تو یہ تو میرا ڈائریکٹ ہونا چاہیے نا، اس کی بہن کی حفاظت نہیں کر پائی۔ میرا اپنا شوہر درندہ بنا ہوا تھا اور میں اس کی بات ہی نہیں سنتی تھی، اور اسی کی سزا دی ہے میں نے خود کو۔ مجھ جیسی عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تم میرے لیے میری بچی جیسی تھی اور میں اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر پائی، مجھے معاف کر دو میرا بچہ، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایسے مت بھولی اپیا، ہم دیکھیں گے عدالت سے بات کر کے نا آپ کی معافی کی درخواست کریں گے۔ کیا آپ نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اور میں اقرار جرم کر چکی ہوں۔ مجھے کچھ عرصے میں پھانسی ہو جائے گی اگر میرے مصطفیٰ کا خیال رکھنا۔ سوکھو کی نا، تمہیں پتہ ہے وہ بہت رو رہا تھا، کہہ رہا تھا ماما اسے ہاسٹل نہیں رہنا، اسے میرے پاس آنا ہے۔ ابھی 6 مہینے پہلے ہی تو داخل کروایا تھا، وہ دیکھو نا وہ رہ ہی نہیں پا رہا۔ تم اس کا دھیان رکھو گی نا، میں جانتی ہوں میرے بچے کا تم بہت اچھے سے دھیان رکھو، وہ تم سے اٹیچ بھی تو بہت ہے نا، ماریا روتے ہوئے بولی۔ اور کپشا کی بھی ہچکیاں بن گئی۔ پھر دونوں بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر روئی۔ ملاقات کا ٹائم ختم ہوتے ہی ماریا واپس جا چکی تھی۔ وہ بھی بوجھل قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ ہمیں مصطفیٰ کو واپس لانا ہے، وہ بورڈنگ اسکول میں ہوتا ہے، ابھی 10 سال تو ہوا ہے، وہ پچھلے مہینے بہت خلاف تھا، اتنی چھوٹی بیبی کو کیوں بھیج رہے ہو؟ میرا محافظ تھا آپ سے پہلے، معصوم تھا، اس نے نہیں پتا تھا کہ اس کے بابا کی نیت خراب ہے، لیکن ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ جب کبھی فرحات بھائی میرے پاس آنے کی کوشش کرتی، وہ کسی نہ کسی چیز کو لے کر میرے پاس آ جاتا اور میں بچ جاتی۔ جب سے وہ گیا تھا مجھے اپنی عزت بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا، وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور عریض خان سے چپ چاپ سن رہا تھا۔ تمہیں کچھ بتانا ہے، عریض خان نے کہا، اور پھر اپنے اور ماریا کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ یقین کرو اس کے جانے کے بعد میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، شاید میری وہ وقتی اٹریکشن تھی، محبت تم سے ہوئی ہے اور بے انتہا ہوئی ہے۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی کہ ہمارے درمیان کچھ راز نہ رہے، تاکہ وہ اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزار سکیں، عریض خان نے کہا تو کپشا نے اس کا بازو تھامتے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ آپ کو مصطفیٰ کے یہاں آنے سے اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں میری جان، اس معصوم بچے سے میری کیا دشمنی؟ عریض خان نے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر انہوں نے مصطفیٰ کو ہاسٹل سے پک کیا اور مصطفیٰ بہت خوش تھا۔ اس نے ایک بار اپنی ماں کے بارے میں پوچھا اور کپشا اسے ملانے لے کر گئی۔ ماریا نے اسے ڈیروں پیار کیا تھا، اسے ہمیشہ اپنی آنی کی بات ماننے کے لیے کہا۔ ماریا کو عمر قید ہو چکی تھی اور یہ بھی عریض خان کی کوششوں سے ہوا تھا، ورنہ اسے پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، وہ مصطفیٰ کو اکثر ماریا سے ملوانے آتی تھی۔ آج اللہ نے اسے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ مصطفیٰ اس ننھی سی پری کے ساتھ
اس کے ننھے ننھے ہاتھ تھامتے ہوئے کھیل رہا تھا۔ آنی، یہ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، مصطفیٰ نے معصوم لہجے میں کہا تو کبشہ دھیرے سے مسکرا دی۔ مصطفیٰ اس ننھی سے پری کے ساتھ لگا تھا اور عزیز خان اپنی جان تمنا کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے محبت بری سرگوشیاں تیر رہا تھا۔ زندگی مکمل ہو چکی تھی، یہ ہر انسان کو لگتا ہے، مگر آنے والا وقت کیا روپ دکھائے یہ کسی کو کیا پتا۔ اور ان کی زندگی میں بظاہر یہ خوشیوں کا پما تھا، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن پھر ان کی خوشیوں کا شرارہ بکھر جائے گا۔ اور غم اور خوشی تو ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، غموں کی وجہ سے خوشی جینا نہیں چھوڑ دیتے، یہی انسان کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ ختم شد۔ نیکسٹ جنریشن سوچ رہی ہوں لکھ دوں، کیا رہنے دیتی ہوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔